बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कल 17वीं सूरत 16 आयता तक इदा तर्जमा पढ़िया है। अज उस जगह जी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते ने, हमने नूह के बाद भी बहुत सी कौमें हलाक की। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार और खूब देखने बालने वाला है। जिसका इरादा सिर्फ इस जल्दी वाली दुनिया फौरी फ़ायदा का ही हो, इसे हम यहाँ जिस कदर जिसके लिए चाहे सरदस्त देते हैं, बिल आखिर इसके लिए हम जहन्नम मुकर्रर कर देते हैं, जहाँ वो बुरे हालों में ददकारा हुआ दाखिल होगा। ए अंदाज़ा लगा लो ना, अज असी इस दुनिया मगर इंज पिया व किसी बंदे को पूछो ना नमाज दा व नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तो तकरीबन 95% ये बंदे कहते हैं कि सानू नमाज का वक़्त नहीं लभा। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया मगर लगे ने। जबकि ये दुनिया फानी है, फना होने वाली है, किसी वक्त खत्म हो सकती, जिदे मगर असी जिदा पता ही नहीं किसी टाइम नाल खत्म हो जाए, लेकिन असी उदे मगर इंज अन्ने हो के पे हो। और आखरत जिदे वास्ते असी कुछ करते ही नहीं पे, किसी वक्त उदियां मंजिलां शुरू हो जानियां, किसी दे इलम विच नहीं। अज हो सकता है मेरे और तुहाडे विचों किसी दा कफन इस बाजार विच आया है, किसी दे इलम विच नहीं। और जो ही आखरत दियां मंजिलां शुरू होईयां, अल्लाह दे हाँ के जवाब दिया दे होना है। अज असी सारी मेहनत इस दुनिया वास्ते पे करने, दुनिया खत्म हो जानी, आखरत दियां मंजिलां शुरू हो जानियां ने। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यानी कि जिदे वास्ते सारी मेहनत करते रहे वो तो खत्म होगी, जिदे वास्ते कीती कख नहीं उधर मुंतकिल होगी। इस गले थोड़ा जिहा सही गले ये वास्ते भी फिक्र करिए। अल्लाह ताला की ज़ात समझने दी अमल दी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जिसका इरादा आखरत का हो, जैसी कोशिश इसके लिए होनी चाहिए वो करता भी हो और वो बाईमान भी हो, बस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की अल्लाह के हाँ पूरी कदरदानी की जाएगी। हर एक को हम बहम पहुँचाए जाते हैं, इन्हें भी और इन्हें भी तेरे परवरदिगार के इनामात में से। तेरे परवरदिगार की बख्शिश रुकी हुई नहीं है। देख ले कि इनमें एक को एक पर हमने किस तरह फजीलत दे रखी है, और आखरत तो दर्जों में और भी बढ़ कर है, और फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना ठहरा कि आखरश तो बुरे हालों बेकस होकर बैठ रहे हैं। और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करना, और माँ बाप के साथ एहसान करना।
اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جتھے اپنی عبادت دا ذکر اور نال والدین دا، صرف یہ نہیں، اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا اودی عبادت کرو نال والدین نال۔ اج موجودہ جڑا سسٹم ہے اسی یہ تے بھی حقیقت بھی تھوڑے جے دراڈے ہٹ گئے ہیں، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے پروردگار کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اندازہ لگاؤ نا، اتنے بھی سارے اندر اس چیز کا یقین نہیں آ رہا۔ اسی سمجھتے ہیں نا اسی اپنی اولاداں نو اسی پال رہے ہوں، جب کہ ساڈیاں اولاداں سمیت سانوں بھی ساڈے اللہ تعالیٰ دی ذات پال رہی ہے۔ اے جڑا ساڈے جنہاں وچ ایک چیز بیٹھی ہے کہ اگر اسی نہ ہوئیے تے کے بنے دا، ساڈی اولاد دا کے بنے دا۔ لیکن اے ذہن وچ رکھیو، میں تسی اس دنیا دی ایک دن چلیا جانا ہے، میرے تواڈے ہوندیاں اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں نو پال رہی ہے، ایک دیہڑے اسی اس دنیا دی ٹر جانا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دی ذات نے پالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات پال کے دکھاندی بھی ہے۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی بات پرس ہونے والی ہے۔ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولار کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ زمین میں اکھڑ کر نہ چل،
نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیں، بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر اور بہت دور اور بہت بلند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈیاں سوچاں دی بد کے۔ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بہت بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیری اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اور اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روح گردانی کرتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نجتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ سوچیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ جواب دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے، کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے نسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا، اور اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر برتری
بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی، اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو تم سے کسی تکلیف کو وہ دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ یعنی کہ اے جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دی علاوہ اسی کسی دوسرے کو دعا منگنے ہیں نا، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ دعا دا حق صرف اللہ کو لے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات ایس آیا مبارکہ وچ واضح طور تے تانوں دستے نے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ انسان دے اتے اگر کوئی تکلیف مصیبت ہے نا، تے اسی اکثر اللہ تعالیٰ دی ذات دی علاوہ کسی دوسرے نو پکارنے ہاں، تے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے او تواڈے دی کوئی تواڈی تکلیف، تواڈی مشکل، تواڈی انہوں بدل نہیں سکتی۔ یعنی کہ اگر کوئی حاجت روا، مشکل کشا کوئی بھی ہے تو صرف ایک اللہ ہے، اس دی ہٹ کے کوئی نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا دی کوئی طاقت ساری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس گلے اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑا میرے تواڈے تے کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجے نا، اے ساڈے زندہ واسطے، اے عربی وچ اینو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے واسطے کس طرح دے حکم صادر فرماندی۔ اگے جی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہم نے قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، تو لوگوں کو دمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو رویا اینی روئیت ہم نے آپ کو دکھا دی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی بڑھا رہا ہے۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی اور دی ہے، بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر دوں گا۔ ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ اے جیڑا بھی بندہ شیطان دے آکھے لگ کے اپنی زندگی گزارے دا، اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے شیطان نو ادا بھی تیرے نال ہی انجام ہوے دا تے سزا تواڈی جہنم ہوے دی۔ اس گلے شیطان دے آکھے لگنے دی بجائے اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگ کے زندگی گزاریے، کامیاب ہو جاتے۔
ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجا لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے، اور ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس ٹائم انسان نو کسی مصیبت جو کٹ دیے نا، تو مصیبت چاہتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرے تے علاوہ کوئی کٹ نہیں سکتا، اور جو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کٹ دی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے دنیا دی کوئی طاقت منو توانوں شفا نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ نہ چاہے کوئی ڈاکٹر، کوئی دوائی، کوئی حکیم، کوئی دوائی شفا نہیں دے سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اور اسی طرح ہی کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی دور ہو نہیں سکتی اگر میرا اللہ نہ چاہے یا میرا اللہ نہ انہوں پاسے تے ہٹائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سانو سارے سمجھنے کی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دنسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پاؤ گے۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اگے فرماندی ہے نا، پر جس بابرکت ذات نے ایک مثال کے طور پہ تسی پانی میں ڈبن لگے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں خشکی تک لین دا، تو تسی جس ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات نو بھول گئے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو تمہیں اتنے بھی پھنسا دے، تواڈے اتنے پتھراں دی انیری چلا دے، پھر تسی کی کرو دے؟ کوئی بندہ ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تی بچانے والا؟ کوئی نہیں۔ اس گلے سیم اسی طریقے نال بیماری آمدی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرفوں، انہوں کٹدی اللہ تعالیٰ کی ذات، مشکل آمدی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرفوں، انہوں کٹنے والی بھی اللہ کی ذات، پریشانی آمدی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرفوں، انہوں کٹنے والی بھی اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہے کوئی؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور داغے کے برابر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ دیکھیں اے اللہ تعالیٰ کی ذات روزے معاشر نو اے جس ٹائم اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے جنہاں دے سجے ہاتھ وچ دتا جائے تا نا تو بڑے شوق نال پڑھن دے، تے اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے وا تاگے دے برابر بھی کسی تے ظلم نہ کیتا جائے دا۔ اے حقیقت وچ اللہ تعالیٰ کی ذات تی ڈر جائیے۔ روزے معاشر نو انصاف دا دن ہوے دا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے دی اے بندیا میرے ساڈے اعمال ساڈے سامنے پیش کیتے جان دے،
اور اللہ تعالیٰ دی ذات فرمائے دی اے بندیا پڑھ لے اج انصاف دا دن نے کوئی ایسی نیکی تو کیتی ہوے تے ایدے وچ لکھی نہ ہوے دسی کوئی ایسی برائی تو نہ کیتی ہوے ایدے وچ لکھی ہوے دسی اج انصاف دا دن نے تے اپنا اعمال نامہ غور نال پڑھ لے اس گلے حقیقت وچ وقت ساہ چلدے نے پے توبہ دا دروازہ کھلیا ہے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ دی ذات کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیے اے رمضان طور سرے لگدا ہے نہیں لگدا اللہ تعالیٰ دی ذات کولے گل ہے لیکن اگر توبہ دی نیت ہوے دی تے روزے معاشر نوں یہ کہہ سکنے ہاں یا اللہ ساڈا تے توبہ دا پورا ارادہ آ اگوں وقت نہیں لبا تے او غفور الرحیم ہے کریم ذات ہے او بخشش دے چانس نے اگر توبہ کر کے لیکن توبہ اس طرح کہ یا اللہ اگے سی غلط پینڈے پے آئے آنے والی زندگی وچ اس طرح دا کام کرن نہیں لگے انہوں توبہ آکھیا جاتا ہے توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جائیے اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا یعنی کہ اندھا کہندے نے کلام پاک اندھے نوں تشبیح وجہ دے کولے دین دا علم نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکہ دا مفہوم جے کہ علم دا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت فرض ہے حدیث قدسی تے اسی بڑے آرام نال کہندے ہیں اسی تے ہے ہی ان پڑھ سانوں تے پتہ کو نہیں سکھدے کیوں نہیں پے وہ جہی چیز دا پتہ نہیں وہ تے بندہ سیکھتا ہے نا تو اسی سوکھا بہانا لپے اب سیکھیے تے عمل کرنا پڑنا ہے یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑ گڑا دیں تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے پھر تو ہم نے بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں پھر یہ بھی کہ آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے دیکھو نا صبح دا قرآن پڑھنا کلام پاک نو پڑھنا تے سمجھنا صرف پڑھنا نہیں پڑھنا تے سمجھنا اور ادھے مطابق زندگی گزارنا یہ ہر انسان تے فرض جے رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز قرآن کی تلاوت کی کریں یہ زیادتی آپ کے لیے ہے ان قریب آپ کا رب آپ کو مقامی محبود میں کھڑا کرے گا اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے ہاں ظالموں کو بجز نقصان کی اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی اور انسان پر جب ہم نے اپنا انعام کرتے تو وہ منہ موڑ لیتا اور کروٹ بدل لیتا اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ مایوس ہو جاتا کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقہ پر عامل ہے اور جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے
اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ ساریاں چیزاں جڑا انسان دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات دی روح ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ دی ذات نے انسان نو نہیں دیتا، یہ اس بابرکت ذات کو روح امر ربی۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے۔ یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم انسان اور کل جنات مل کر قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ اے اللہ تعالیٰ یاد فرماندے نے کہ اسی اس قرآن بچ ہر چیز نو کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دی حقیقت وچ ڈر جائیے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑیاں آیتاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے ساڈے تک پہنچائیاں نے، انہاں نو سمجھیے تے سمجھ کے عمل کریے تے کامیاب ہو جاندے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے اپنے دین نو سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔